बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स पाकिस्तान की जी आपके सामने रखेंगे। आज दो बड़ी अहम ख़बरें हैं और बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। क्या होने जा रहा है? आइन की बालादस्ती होगी या जस्टिस मुनीर वाली जो एक सारी रवायात और जिसने जो है हमारी अदलिया के निज़ाम के ऊपर एक काला धब्बा है वही दोहराई जाएगी, यानी कि नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले जो हैं वही किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल जी एक शिफ्ट होने जा रहा है। अब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आइन के मुताबिक फैसले होंगे। कल जो एक बेंच बनाया गया, 8 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, आज उन्होंने केस की समाअत की। उस केस में क्या रिमार्क्स आए वो आपके सामने रखेंगे। और आज तमाम जो जमातें हैं पीडीएम जी, उन्होंने इस बेंच के ऊपर भी एक नया एतराज़ जो है वो खड़ा कर दिया है। पहले तो कह रहे थे कि 3 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ात हैं, अब जब 8 रुकनी बेंच बना है तो उसके ऊपर भी एतराज़ात लगा दिए हैं। पीडीएम जमातों ने क्या एलामिया जारी किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शाहीन सहबाई साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है जी पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि कल रात जो है अजहर सदीक एडवोकेट साहब, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, उनके घर के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए हैं, फायरिंग की गई है। अजहर सदीक एडवोकेट साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त सीनियर वकील हैं, इमरान खान साहब की वकला टीम का भी हिस्सा हैं। और फिर वो जो है वैसे भी कोई भी चीज़ अगर कोई पाकिस्तान के आइन के या अदलिया के ख़िलाफ़ जाती है, कोई भी ऐसा काम जो हुकूमत कर रही है, और पिछले 11 माह में जिस तरह इन्होंने बहुत सारे जो हैं कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तो वो फ़ौरन जाकर जो है दरख्वास्त जो है देते हैं। और सबसे पहले खड़े होने वाले बंदे जो हैं वो अजहर सदीक साहब हैं। तो उनके घर जो है रात को हमला किया गया, एक बुज़दिलाना कार्रवाई जो है की गई है। और उन्होंने बाकायदा वीडियो भी शेयर किया। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे कि कितने लोग थे, वो कब आए, उन्होंने क्या किया। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो शाहीन सहबाई साहब है, ये पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में हैं जी जिन्होंने हमेशा सच बोला है और बताया है कि पाकिस्तान को किस किस ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के पीछे कौन है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या किरदार है, किसने कितनी करप्शन की है। वैसे ये पाकिस्तान में कम ही होते हैं, ये अमेरिका में होते हैं। और ये जब भी आते हैं यहाँ, जब कोई वाकई पाकिस्तान के लिए काम करने आता है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये आए हुए थे। अब तो खैर ये बाहर होते हैं, आते जाते रहते हैं वैसे पाकिस्तान में, लेकिन बड़ी गहरी नज़र है इनकी पाकिस्तान के जो जितनी भी अंदर सिचुएशन है, सियासतदानों को वहाँ से जानते हैं जहाँ इनके बाप दादा जो है जब सियासत में ऐसे, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम और मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मोहतरम और जरदारी साहब के वालिद मोहतरम यानी कि भुट्टो साहब, तो वो इतने पुराना जो है इन लोगों के साथ वो इनको जानते हैं कि ये किस खमीर के बने हुए हैं, इनका क्या किरदार है, ये क्या करेंगे और क्या ये वाकई अवाम के उसमें कुछ काम करेंगे। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि ये क्या बदमाशी है, खुली बदमाशी और बगैरती पर उतर आए हैं। सबके सामने खुली गाड़ियों में मीडिया वालों को उठा कर ले जाते हैं, कैमरों के सामने वकीलों के घर पर बम फेंक रहे हैं, हुकूमत और पुलिस सब सो रहे हैं। अच्छा, ये अजहर सदीक एडवोकेट साहब के घर भी हुआ है, तो ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब के घर के ऊपर भी जी फायरिंग की गई थी और 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ है। अब वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाजुल हसन जो है सीनियर मोस्ट तरीन जजेस में आते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आप कह लें कि एक पिलर है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं। उनके घर के ऊपर 2 दफ़ा फायरिंग हुई है मॉडल टाउन में। तो वो सारे उन वाक़यात को वो कह रहे हैं कि जी ये क्या जो है बदमाशी और बेगैरती फैलाई हुई है कि दिन दिहाड़े जो है कैमरों के सामने लोगों को उठाकर ले जाते हैं और गाड़ियों में डालकर इसी तरह जो है घरों के ऊपर बम फेंक रहे हैं। और हुकूमत और पुलिस सब सो रहे हैं, सिर्फ इमरान खान का खौफ इनको अपनी मौत की तरह नजर आ रहा है और पागल हो गए हैं। मुल्क में अमन देने वाले पुलिस, फौजी और इनके अफसर क्या सत्तू पीकर सो गए हैं? क्या बाकी अफवाज के अफसर, हवाई और बहरिया वाले सिर्फ खामोश तमाशा ही बने रहेंगे? मुल्क को एक तमाशा और कचरे का कुआं बना दिया है। क्या पाकिस्तान में डाकू राज ही चलेगा? तो ये जी उन्होंने ट्वीट किया। और अगर आप इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें जी,
تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے غلط کہی ہو، بالکل یہی صورتحال بنی ہوئی ہے جی۔ جس کا جو من چاہ رہا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے آئین کو، قانون کو مروڑ رہا ہے، اپنے حساب سے آئین اور قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اپنے حساب سے جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا ذلیل کر دیا۔ یہ اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر جی باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ اشرافیہ صرف اپنے نظام کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے پل پڑے ہیں اور اس کے اوپر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں۔ اب اظہر صدیق صاحب کے گھر کی یہ ویڈیو جو آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مجھے خاموش کروا لو گے، یہ سمجھ لو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا، میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ بہت پرانے ہتھ کنڈے اور میں بڑی دیر سے یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہوں، تو اس طرح مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی ایک تگڑی ایف آئی آر بھی کروانے جا رہا ہوں، اور یہ اس معاملے کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کے سامنے جی جو آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جو آج لارجر بینچ نے سماعت کی ہے، وہ اس کا حوال سامنے رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ اختیارات بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ جائزہ لینا ہے آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ کی سیکورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے، جس کے تحت رینجرز کی بڑی تعداد عدالت عظمیٰ کے اندر اور باہر موجود تھی، جبکہ پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ آج بہت بڑی تعداد میں وکلا بھی پہنچے ہوئے تھے، اور سپریم کورٹ سے یکجہتی کے لیے، اور کہ جی الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، اور اس طرح کے بہت سارے پلے کارڈز انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، اور نظریہ ضرورت کے فیصلے جو ہیں ان کو دفن کیا جائے، اس طرح کے پلے کارڈز بھی پکڑے ہوئے تھے۔ درخواست گزار راجہ عامر کے وکیل ممتاز صدیقی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قاسم سوری کیس کے بعد سیاسی تفریق میں بہت اضافہ ہوا ہے، قومی اسمبلی کی بحالی کے بعد سے سیاسی بحران میں اضافہ ہے، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کروانے پر آمادہ نہیں ہے۔ امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت کو انتخابات نہ کروانے پر خود نوٹس لینا پڑا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ 3 اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ آئین پر عمل کرنے کے عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے کہ عدالت اور ججز پر ذاتی تنقید کی گئی، حکومتی وزراء ارکان پارلیمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وکیل نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ مجوزہ قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد بل صدر کو بھجوایا گیا۔ صدر مملکت نے اعتراضات عائد کر کے بل کو اسمبلی کو واپس بھیجا۔ سیاسی اختلاف پر صدر کے اعتراضات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد 10 دن میں بل قانون بن جائے گا، اور آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ اپنی رولز خود بناتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی لمبی سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے اب یہ سماعت جو ہے اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں وکلا کی طرف سے وہ سنے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی۔ لیکن اگلے ہفتے تک جو ہے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور جو سب سے بڑا اہم ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، جو قانون پاس کیا گیا یہ آئین کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو یہ برحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ لیکن اب حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پروسیجر بل لارجر بینچ کا قیام مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے تشکیل کیا گیا بینچ مسترد کر دیا۔ 8 رکنی لارجر بینچ ہے جی، جس کو حکومت نے مسترد کر دیا۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ مشترکہ کے مطابق حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے حوالے سے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے اور اس کے نفاذ سے پہلے ہی متنازع بینچ تشکیل دے کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اقدام مسترد کر دیا ہے۔ جمعرات کو حکمران جماعتوں نے اپنے مشترکہ بیانیے میں کہا کہ اس نوعیت کا اقدام پاکستان اور عدلیہ کی تاریخ میں اس سے قبل پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ ختم کرنے اور انصاف کے آئینی عمل کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بینچ بذات خود سپریم کورٹ کی تسلیم کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس سے حکومت میں شامل جماعتوں کے پہلے بیان کردہ موقف کی ایک بار پھر تائید ہوئی ہے۔ اب یہ صرف ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے اس میں حق میں فیصلے آئیں گے نا، تب حکمرانی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، آئین بھی ٹھیک چل رہا ہے، سپریم کورٹ بھی ٹھیک چل رہی ہے، ادارے بھی ٹھیک چل رہے ہیں، اور جب ہمارے خلاف جائیں گے تو پھر جی سارے ادارے بھی تباہ ہو گئے ہیں، آئین بھی تباہ ہو گیا ہے، جمہوریت بھی تباہ ہو گئی ہے، اور صرف ہم لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ ان 11-14 پارٹیوں نے جی پچھلے 11 ماہ میں صرف ایک چیز کی ہے، اور وہ یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی جا رہا ہے نا تو وہ غدار بھی ہے، اس نے آئین بھی توڑا ہے، اس نے جمہوریت بھی تباہ کی ہے، اس نے ادارے بھی تباہ کیے ہیں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے پچھلے 11-12 ماہ میں کیا ہے سب
جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، پورا ملک جو ہے اجاڑ کے رکھ دیا ہے صرف اپنے این آر او لینے کے لیے اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلوں میں ون مین شو، متسبانہ و آمرانہ طرز عمل اور مخصوص بینچوں کی تشکیل پر اعتراضات کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔ 8 رکنی متنازع بینچ کی تشکیل سے عدالت عظمیٰ کے ان معزز جج صاحبان کے فیصلوں میں بیان کردہ حقائق مزید واضح ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اس حقیقت کو نظر انداز کر کے دونوں چھوٹے صوبوں یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی جج بینچ میں شامل نہ کرنا بھی افسوسناک ہے۔ اب ایک نئی تقسیم جو ہے پیدا کر دی ہے کہ جی صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی بھی جج آپ نے نہیں شامل کیا تو یہ ایک نئی جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، تو ایک نئی تقسیم جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ حکمران جماعتیں اس اقدام کو پارلیمان اور اس کے اختیار پر شب خون قرار دیتی ہیں، جس کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ اتحادی جماعتوں کے بیان کے مطابق انتہائی عجلت میں متنازع بینچ کی تشکیل اور اس بل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سے ہی نیت اور ارادے کے علاوہ آنے والے فیصلے کا بھی واضح اظہار ہو جاتا ہے جو افسوسناک ہے اور عدل انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اقدام اور متنازع بینچ کی تشکیل پر پاکستان کی بار کونسل کا بیان اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اقدام نہ صرف عدل و انصاف کے منافی بلکہ مروجہ عدالتی طریقہ کار اور متعین اصولوں کے بھی سرین برعکس ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس بینچ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے جی یہ بینچ بنائے اس لیے گیا ہے کہ اس کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا جو ہم نے قانون پاس کیا ہے۔ تو یہ پاکستان بار کونسل جو کہ کچھ وکلا کی ہے، بار کونسل ہے جن کو تمام بڑی جو وکلا بار کونسل ہے، لاہور بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد کی جو ہے بار کونسل، تمام جتنی بھی بڑی بار کونسلز ہیں ان سب نے پاکستان بار کونسل کا جو اعلامیہ تھا اس کو مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان بار کونسل کی، یہ ایم ہی جو ہے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ پاکستان بار کونسل کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم جو ہے اس کی مذمت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے جی، آئین کی حکمرانی ہونے جا رہی ہے، یہ ان کی موت جو ہے وہ طے ہے، یہ جو مرضی بھی کر لیں جی یہ نظام نہیں چلے گا، اس نظام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کو بچانے والے اسی نظام کے ساتھ جو ہے زمین میں دفن ہوں گے، یہ آپ کے سامنے ہوگا، بس تھوڑے ہی دن اور ہیں، آپ دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔